नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत व आफ़ियत से हैं। अल्लाह ताला यूं ही तमाम मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जो मरहूमैन हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज की हदीस हम लेते हैं और उसका मैं मफ़हूम पढ़ती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। पहला, जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, खुशहाली को नादारी से पहले, फरागत को मशगूलियत से पहले, जिंदगी को मौत से पहले। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस हदीस को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अमल में लाएं। इसमें क्या बताया गया है कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले। अब जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जवानी में अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें। जवानी में हम बकसरत नमाज़ों को अदा करें। जवानी में हम अल्लाह के किताब का इल्म हासिल करने की कोशिश करें, दूसरों तक इसका इल्म पहुंचाने की कोशिश करें, रोज़े रखें। जो कर सकते हैं हम जवानी में करें, क्योंकि कुछ लोग जवानी में मशगूल होते हैं सिर्फ दुनियादारी में, और बुढ़ापे में जब करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त वो हालात इजाज़त नहीं देते कि अब नमाजें पढ़ी नहीं जाती। ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्ज पढ़ सकता है इंसान, या उसमें भी बैठकर पढ़ेगा, सजदा नहीं कर सकता, रुकू नहीं कर सकता। यानी किस तरह के मामलात होने से पहले पहले जवानी में हमें चाहिए कि हम कसरत से अल्लाह की इबादत करें, नफिलें अदा करें, फ़र्ज का एहतमाम करें, और रोज़े रख सकते हैं रखें। और जहाँ कहीं हमें फ़िज़िकली जैसे किसी बीमार की इयादत करने चले गए, जो हम कर सकते हैं हमें करने की ज़रूरत है अपनी आखिरत को संवारने के लिए। सेहत को बीमारी से पहले। जब सेहत है तब हमें चाहिए कि हम अपनी उस सेहत को अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए खर्च करें। वो आमाल हम करें जिससे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। ऐसे आमाल की तरफ हमें रग़बत करनी चाहिए जिससे हमारी आखिरत संवर जाए। जैसे सेहत है तो तब उस वक्त चाहिए कि हम वही अल्लाह का जिक्र करें, नमाज़ें अदा करें, रोज़े रखें, मेहमानों की मेहमान नवाजी करें, बीमारों की इयादत करें, मिस्कीनों को खाना खिलाएं, जो आपके हालात आपको इजाज़त देते हैं। लेकिन इंसान को इस फिक्र में रहना चाहिए कि इस वक्त मेरे पास जो सेहत है मैं इसको अपनी आखिरत संवारने के लिए मैं किस तरह इस्तेमाल करूं। खुशहाली को नादारी से पहले। खुशहाली यानी कि जब इंसान के वक्त माल और दौलत की कसरत है, फरावानी है, अब वो उसका क्या करे कि सिर्फ अपनी ज़ात पर खर्च करता रहे? नहीं, वो उस माल को अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए खर्च करे। जहाँ ज़रूरतमंदों को देखें, साइलों को देखें, यानी कि सवाल करने वालों को, उनका भी हक़ है हमारी दौलत में। ये हमें इसका एहसास होना चाहिए और हमें अपनी दौलत को अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए खर्च करना चाहिए। जन्नतियों की एक सिफत ये भी आती है एक सूरे में, वल्लज़ीना हुम फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइली वल महरूम। यानी कि वो लोग, जन्नती लोग कौन हैं? जिन्हें उनके मालों में महरूमों और साइलों का भी हक़ वो निकालते हैं। तो इसकी ज़रूरत है कि जब इंसान के पास दौलत है तो सिर्फ वो अपने ऊपर खर्च ना करे, बल्कि अल्लाह की राह में सदका और खैरात करते रहें। सदक़े का मतलब ये नहीं है कि उसे, जिनको ज़्यादा इसका इल्म नहीं, उसे बहुत हक़ीर तरीन से देखते हैं, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि एक आदमी अपनी बीवी के मुँह में जो लुक़मा डालता है वो भी सदका है, बेहतरीन सदका है। अपने बच्चे को बाजार से खिलौना खरीद कर देता है तो वो भी सदका ही है।
تو جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب آپ جہاں دولت خرچ کر رہے ہیں، بس آپ کے دل میں نیت یہ ہو کہ آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ یہ خرچ کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے حق میں صدقہ ہی ہے۔ فراغت کو مشغولیت سے پہلے، یعنی کہ آپ جب فری ہوں، آپ کے پاس بہت سارا فری ٹائم ہے، تو اس کو مشغولیت سے پہلے، اللہ نہ کرے کہ لوگوں کو بیماریاں آ کر جکڑیں، پھر بہت سارے دنیا کے مسئلے مسائل میں مشغول ہو جائیں، اس وقت اللہ کو یاد کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ جب انسان فری ہے، فارغ ہے، فراغت کے موقع پر اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اپنے فری ٹائم کو اللہ کا علم سیکھنے، سکھانے یا اللہ کا ذکر کرنے، نمازوں کا اہتمام کریں، روزے رکھیں، جہاں جو وہ کر سکتا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کریں۔ زندگی کو موت سے پہلے، موت آنے سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں۔ جب موت کو سامنے دیکھ کر ہم توبہ کریں، اس وقت ہم سوچیں کہ اللہ تعالی ہمیں تھوڑا اور وقت مل جائے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اب ہمیں موقع نہیں ملے گا، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ جب ہمارے پاس پہنچ جائے گا اور اس وقت ہم توبہ کریں گے تو وہ توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی سے ملتی جلتی اور ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا، عبداللہ، دنیا میں مسافر یا راہ چلنے والے کی طرح زندگی گزارو، اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری کو صحت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اس میں بھی دیکھیں کیا فرمان ہے کہ اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، یعنی کہ صبح ہو گئی آپ کی تو اب ساری فکر، سارا غم اس بات پر نہ ہو کہ آج ہمیں کہاں جانا ہے، کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، بچوں کی فکر، شوہر کی فکر، سب کی فکر کریں، لیکن اس میں نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اسے بھول کر، اپنی آخرت کو بھول کر، اور نیت یہ نہ ہو کہ اللہ کو راضی کر رہی ہوں، بس لگے ہوئے ہیں اپنی دنیا کے پیچھے، تو ہم وہ دن کو اپنا خسارے میں گزار رہے ہیں۔ اور ایسے ہی جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، شام ہو گئی تو سیدھے بستر پر نہ چلے جائیں، سوچ لیں کہ صبح میں اٹھوں یا نہ اٹھوں، میری زندگی کا کیا بھروسہ، تو کیا میں نے کچھ کمایا ہے اپنی آخرت کے لیے؟ یہ فکر آپ کو ترغیب دلائے گی کہ آپ کچھ تو نیک عمل کریں۔ سونے سے پہلے آپ سورہ ملک کی ہی تلاوت کر لیں گی، یا بیٹھ کر استغفار کر لیں گی کہ یا اللہ، آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں نے، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں، ظاہر پوشیدہ، ہر گناہ کو بخش دے۔ ہم استغفار ہی کر لیں گے، آخرت کی فکر ہو اور صبح کا بھی ہمیں کوئی بھروسہ نہ ہو تو ہم یوں ہی غفلت میں جا کر نہیں سوئیں گے، بیٹھ کر اللہ کا کچھ تو ذکر کریں گے، کچھ کلمات ہی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ کر سوئیں گے۔ یہ فکر ہمیں ضرور کرنی چاہیے ہر ہمیشہ کہ میں نے آخرت کے لیے اپنے لیے کیا کمایا ہے۔ اور صرف اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ تم صرف اپنی فکر کرو، ہر ہمیشہ اس فکر میں بھی رہنا ہے ہمیں کہ میرا شوہر اور میری اولاد، کیا میں دوسروں کو ترغیب دلا رہی ہوں؟ اپنے الفاظ سے، اپنے علم سے، اپنے اعمال سے ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ نمازیں نہیں ادا کریں تو نمازوں کی طرف ترغیب دلائیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی طرف ترغیب دلائیں، انہیں بتائیں کہ ہم دنیا میں بس مسافر کی طرح ہیں، یہاں کی تیاری، دنیا کی تو ہمیں بہت فکر ہوتی ہے، ہر ہمیشہ فکر کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں تاکہ وہ اچھی جاب میں جائیں، جاب میں گئے تو پھر پروموشن کے لیے کچھ کوشش کریں، پھر ایک پراپرٹی ہے تو دوسری پراپرٹی خریدیں، ہر ہمیشہ ہم اپنا سٹینڈرڈ بڑھانے کی خواہش میں رہتے ہیں، لیکن دنیا میں، جبکہ دنیا میں بہت تھوڑا وقت ہم گزارتے ہیں، ہمیں یہاں سے آخرت کے لیے ہی، آخرت کی تیاری کے لیے ہی ہمیں تیاری کرنی ہے، وہاں ہمارا قائم مقام ہے، وہاں ہماری دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ انشاءاللہ تعالی
مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی اس جوانی کو، صحت کو، خوشحالی کو، فراغت کو، اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں خرچ کریں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیں کہ میں ایسی کون سی نیکیاں ہیں، چھوٹی بڑی، جو میں آرام سے کر سکتی ہوں، آسانی کے ساتھ کر سکتی ہوں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ بیٹھ کر سوچیں، اسے لکھیں، اس کے لیے پروگرام کریں، اس کے لیے پروگرامز بنائیں، شیڈیول کریں کہ کس وقت میں کون سی نیکی کرنا میرے لیے آسان ہے۔ گھر کے کام کرتے کرتے زبانی اذکار کر سکتی ہوں، جہاں میں بیٹھ کر فون پہ باتیں کر رہی ہوں وہاں پہ بیٹھ کر میں قرآن کا کچھ حصہ حفظ کر سکتی ہوں، ترجمہ سیکھ سکتی ہوں۔ جہاں پہ میں بیٹھے ایسے گھوم پھر کے آ رہی ہوں وہاں پہ میں 2 رکعت نفلیں پڑھ لوں۔ بیٹھ کر سوچیں آپ کہ کیا نیکیاں ہیں جو میں اپنی زندگی میں ایڈ کر سکتی ہوں۔ سوچیں کہ میں ایسی کون سی نیکیاں ہیں جو اپنی اولاد سے بھی کرواؤں تاکہ وہ بھی جنتیوں کے حقدار ہوں، تاکہ وہ بھی جنتیوں میں سے بنیں۔ انہیں میں صرف یہ گول نہ دیتی رہوں کہ تمہیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے، دنیا میں کامیاب ہونا ہے۔ مجھے انہیں یہ گول دینا ہے، شوہر کو، بچوں کو یہ گول دینا ہے ہمیں کہ ہمیں آخرت میں اونچا مرتبہ چاہیے، ہمیں آخرت میں جنت الفردوس چاہیے۔ اس کے لیے دیکھو ہم یہ نیکیاں کریں، ہم مل کر یہ نیکیاں کریں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر، فیملی کے افراد مل کر بھی نیکیوں کے لیے جو اجتماعی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ اجتماعی کاموں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی مریض ہے اس کی عیادت کے لیے جانا ہے، ہو سکتا ہے آپ جانا چاہ رہے ہوں لیکن شوہر انٹرسٹ نہ دکھا رہے ہوں، تو انہیں بتائیں۔ اولاد ہے چھوٹی چھوٹی، وہ صرف گیم پکڑ کر، فون پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کروائیں، ان سے اپنے ہی کام لیں، انہیں بتائیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ایک افضل ترین کام ہے، اس میں نیکیاں ہیں۔ آپ بیٹھیں، انہیں بتائیں کہ بیٹا پانی لے کر آؤ، ان سے چھوٹے چھوٹے گھر کے کام کروائیں اور اس پر انہیں دعا دیں، انہیں بتائیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، بڑوں کی خدمت کرنا، یہ ان کے لیے نیکیوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو علم و حکمت دے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔